ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਅਲਫਾਜ਼ ਮਾਨੀ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਰਜਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਾਇਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੁਗਵੀ ਤੇ ਇਸਤਲਾਹੀ ਸੇਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਖਲੀਫਾ, ਇਹਦਾ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਨਾਇਬ ਜਾਂ ਪਿਛਲਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇੱਕ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਖਲੀਫਾ, ਬਾਇਸ ਕਾਲ ਰੱਬੁਕਾ ਲਿਲ ਮਲਾਇਕਤ ਇੰਨੀ ਜਾਇਲੁਨ ਫਿਲ अर्ज़ खलीफा कालू अतजालु फीहा मन युफ़सिदु फीहा वयस्फ़िकु दिमा। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ व अमिलु स्वालिहात, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਸੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਅਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਖਲੀਫਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਖਲੀਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਆਖਦੇ ਜੇ, ਇਹ ਜੇ ਖਲੀਫਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਫਤ ਜਿਹਦਾ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਤਅਨ ਬਗੈਰ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਦਾ ਖਲੀਫਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਲੀਫਾ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਇਬ ਮੈਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨਿਆਂ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਖਿਲਾਫਤ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਰ। अच्छा, जज़ाकल्लाह आमिर साहब, अभी आपने मेरे सवालों के आंसर देने हैं, ठीक है? जज़ाकल्लाह। क्या नबी जो होते हैं, नबियों को अल्लाह ताला ने खलीफा कहा है कि जो नबी हैं ये अल्लाह के खलीफे होते हैं, मैं खलीफा बनाऊंगा, वो पैगंबरों की बात है। तो क्या ये जो नबी आए हैं इनके पास हुकूमतें थी? ਇਹ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਸਤਲਾਹੀ ਮਾਇਨੇ ਤੇ ਲੁਗਵੀ ਮਾਇਨੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ। अगर मैं मेरी बात सुने, जिसे अल्लाह खलीफा कह रहा है अपने नबी को, उसको तो जरूरी नहीं है कि उसके पास हुकूमत हो, पर जिसे नबी खलीफा कह रहे हैं कि मेरे पास खलीफा होंगे, उनके पास हुकूमत होना जरूरी है। माशाल्लाह बहुत इल्मी बात है। क्या आमिर साहब आपके पास लुगवी मायने, इस्तिलाही मायने, इसके अलावा कुछ है जहां से आपने राय फरार लेना हो तो लुगवी मायने ले लो, यहाँ पर ये हमें अच्छे लगते हैं, ये मायने ले लो। खुदा का खौफ करो यार। बात ये है आमिर नजीर साहब, कहीं पे अल्लाह और अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया। ये बाई चांस हो गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हुकूमत थी और उनके बाद उनके खलीफा बने, और खलीफा जो बने उनके पास हुकूमत भी थी। जी, इसमें ठीक है बात, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी ने भी ये म्यार नहीं रखा। ये म्यार बिल्कुल भी नहीं रहा है कि जो खलीफा जो क्या नाम है होता है उसके पास हुकूमत होना जरूरी है। बनी इसराइल के, अभी सुने मैं आपको हदीस सुना देता हूँ, लेकिन जो आपके वही वहां पर निकलने के बड़े रास्ते हैं आपके पास, इस्तिलाही मायने और फलाने लुगती मायने और फलाने मायने निकाल के निकल जाओ। आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मुझसे पहले बनी इसराइल में एक नबी की वफात हो जाती तो उसका नाइब यानी खलीफा वो भी अल्लाह का नबी होता था। लेकिन यहाँ पर आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया कि उस नबी को वो भी हुकूमत होती थी, यानी बनी इसराइल के सारे नबियों के पास हुकूमत थी।
ان کے خلیفہ تھے. اللہ کا نبی بتا رہے، حدیث میں بتا رہے کہ اس کے خلیفہ جو تھے وہ آئے ہوئے ہیں. بھائی خلیفہ نہیں ہوتے تھے، نبی ہوتے تھے، یعنی ان کے جو نائب ہوتے تھے خلیفہ، یعنی وہ بھی اللہ کے نبی ہوتے تھے. لیکن وہ سارے بنی اسرائیلوں کے پاس حکومت تھی، سارے جتنے نبی آئے ان کے پاس حکومت تھی. پتہ نہیں کتوں مائیں. تو آپ نے صرف ایک ہی ذہن میں بٹھایا، بھائی احمدیت کی مخالفت کرنی ہے، مرزا صاحب کی مخالفت کرنی ہے. آپ گھر سے یا بے مانی تیری آسرا کر کے نکلتے ہیں. آپ کو سچائی سے، حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ عقیدوں کی بحث کرنے آتے ہیں، آپ کے عقل میں، ذہن میں جو عقیدے ٹھوس دی گئے ہیں، بس ان کے خلاف قرآن کی آیتیں پڑھیں، حقیقت آپ کے سامنے رکھیں. عقلی اتنی دلائلیں دیتے، لیکن آپ سب کو ریجیکٹ. یہاں پر حقیقی معنی ہیں، یہاں پر فلانے معنی ہیں، یہاں پر ڈکامے معنی. خدا کا خوف کرو یار. اللہ کو معنوں کا نہیں پتا، آپ کو معنوں کا پتہ ہے. کہیں اللہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معیار مقرر کیا ہے کہ جو بھی خلیفہ آئیں گے وہ ان کے پاس حکومت ہوگی، حکومت کے خلیفہ ہوں گے. آپ کو اگر ابو بکر صدیق جو آپ کو خلیفہ لگتے ہیں، اور سارے خلیفہ شیعوں کو تو نہیں لگتے ہیں، شیعوں سے پوچھے بھائی یہ خلیفہ ہیں؟ خدا آپ کو ہدایت دے دے، وہ بھی مسلمان ہیں اور آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں. وہ مسلمان نہیں ہیں، آپ انہیں مسلمان مانتے ہیں. آپ نے صرف احمدیت کی مخالفت کرنی ہے. سنائے آئے جو پچھو لے کے یہ پرچی وہ پرچیاں رکھیں اپنے سامنے، شروع ہو جائے. لیکن آپ کے پاس عقلی دلیل قرآن حدیث اور عقلی دلیل نہیں. جزاک اللہ جی، فرمائیں. چلو ماتم اگر پورا ہو گیا، صرف سر چ سوا پانی رہ گئی ہے تو وہ بھی لے لو کریوں تو وہ بھی سر چ پا لو. میں عرض کیتی ہے کہ صرف دو ہی قسم دے خلیفیاں دا یا خلافت دا قرآن دے وچ ذکر ہے. پہلا وہ نبیڑ لئیے تو پھر جیڑا تسی حوالہ دیندے ہو پہ نبیاں دے خلیفیاں دا، وہ دسیا جے کیڑی حدیث وچ کنہ لفظاں نال، پھر انہوں چیک کر لینے ہیں. جیڑی میں دو خلافتاں دا ذکر کیتا ہے، ایک لغوی میں نے استعمال ہویا آدم علیہ السلام نو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنا فرشتیاں نو کہا کہ میں اپنا نائب یعنی اپنا خلیفہ بنان لگا ہاں، ایک خلیفہ بنان لگا زمین دے اتے. وہ نائب دے میں نے چاہتا ہے، پیچھے آن والا نائب، قائم مقام جو بھی کہہ لو. لیکن جس خلافت دا ذکر سورہ نور دے وچ ہے، وہ حکومت نہ مشروط ہے. وہ آیت پڑھے جناب، آیت پڑھے بتائیں. کیڑی جو آپ کہہ رہے ہیں سورت نور میں ہے، وہ آیت پڑھ کے بتائیں. کھولو ہے تو 55 نمبر منو او یار زبانی. آپ پڑھ کے سنا دیں بھائی، مجھے میں آپ ڈرائیو کر رہا سنائیں. منو تے غلطی نہ لگ جائے. سورہ نور دی 55 نمبر آئے تھے. کوئی بات نہیں، آپ بتائیں آیت پڑھے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر سڑیا انہاں لوکاں نال جڑے ایمان لے آئے نے اور انہاں نیک عمل کیتے نے. لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، لیستخلفنہم فی الارض، کہ انہاں نو زمین دے وچ خلیفہ بنائے گا. کما استخلف الذین، جس طرح پہلے انہوں خلیفہ بنایا. دیکھیں آپ کی بات مکمل ہو گئی ہے عامر صاحب؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی میری بات؟ اب آ رہی میری ہے جی آواز عامر بریک صاحب. ہونا شروع ہوگی شاید، کیونکہ تو آپ کی سگنل. بات ہو گئی ہے مکمل. میں عرض کیتی ہے کہ قرآن دے وچ صرف انہاں دو خلافتاں دا ذکر ہے. تساں وہ دوئے سن لیاں نے. ایک سورہ بقرہ دی آیت میں پہلے پڑھی ہے تے سورہ نور دی آیت ہے 55 نمبر. اے دو دا ذکر ہے. تسی جیڑا تریجی خلافت دا ذکر ہے تہاڈی نظر دے وچ وہ بیان کر دو رہے یا تہاڈا ہے ماتم جیڑا تسی کر رہے سو کہ بھئی لغوی میں نے کیوں لیندے ہو تے جتھے دل کردا تے اصطلاحی میں نے لے لیندے ہو. اصل گل اے وے کہ تلت صاحب دے واسطے تھوڑا بہتا کو برقع پڑھنا پیندا ہے، کو کھولنا پیندا ہے، ویکھنا پیندا ہے بھی ایتھے لغوی میں نہ کیوں لیا جا رہا ہے تے ایتھے اصطلاحی میں نہ کیوں لیا جا رہا ہے. انہوں پڑھنا پیندا ہے. جے پڑھ لئیے دو چار ورکے تو پتہ لگ جاندا ہے بھی لغوی میں نے کیوں لے گئے نے تے اصطلاحی میں نے کیوں لے گئے نے. کئی باری حقیقی میں نے ہوندے نے، کئی باری مجازی میں نے بھی ہوندے نے. جیڑا خاتم لفظ ہے وہ حقیقی میں نے جے ولا کہ رسول اللہ و خاتم النبیین،
حقیقی معنی چ قرآن دے وچ جتھے جتھے بھی آیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جتھے جتھے بھی آیا ہے اتنے حقیقی معنی چ آیا ہے سیل کر دینا، لیکن کئی جگہ دے اتنے اینوں اہل عرب نے استعمال کیتا ہے اتنے مجازی معنی چ آندا ہے۔ اگر کوئی بندہ انہوں اپنے محاورے چ استعمال کرتا ہے تو وہ مجازی معنی چ ہوندا ہے۔ کیوں مجازی معنی چ ہوندا ہے؟ اگر کوئی بندہ کہندا ہے خاتم الشعراء ہے، یہ مطلب یہ نہیں کہ بھائی انہیں شاعراں دے پیدائش اتنے سیل لا دیتی ہے، نہیں، وہ شان وچ غلب کر کے کہا جا رہا ہے کہ انہیں دے بعد کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، یہ بعد کوئی شاعر پیدا ہی نہیں ہو سکتا، آخری شاعر نے سیل لا دیتی ہے، یہ شان صرف مجازی معنی انہوں کہنا، کئی بار حقیقی معنی چ لفظ ہوندا ہے، کئی بار مجازی معنی چ ہوندا ہے۔ ایسے ہی طرح کئی بار لغوی معنی چ کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے، کئی بار اصطلاحی معنی چ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن چ خلافت صرف 2 معنی چ استعمال ہوئی ہے، تیسری جیڑی تہاڈے کول خلافت ہے تسی ਉਹਦਾ حوالہ دے دیو بھئی ایتھے کہڑے معنی چ میں دس دینا، تسی بیان کرو، حوالہ دیو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی آپ یہ کہتے ہو عامر صاحب کے خلیفہ اللہ بناتا ہے، حضرت کیا نام ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو اللہ، اس کے آگے جو خلیفہ بنے ہیں 2 ان کو کیوں نہیں مانتے کہ وہ اللہ بناتا ہے؟ میٹھا میٹھا اپ کر جاتے ہو، کوڑا کوڑا تو کر دیتے ہو۔ یہ خلیفہ اللہ نہیں بناتا، یہ میں جو قرآن سمجھتا ہوں، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے فہم عقل دی ہے، یہ خلیفہ کبھی اللہ نہیں بناتا۔ یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے، یہ ہمارے پاس مثال موجود ہے، سب کو انسانوں نے چنا ہے، کوئی اللہ کا اعلام اور وحی نہیں ہے کہ اللہ کا اعلام اور وحی آیا ہو، وحی آتی اعلام آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، وہ بتا کے جاتے میرے پاس یہ خلیفہ ہوگا، یہ خلیفہ ہوگا، یہ ہوگا۔ لیکن آپ کو صرف عقیدے سچے کرنے ہیں، آپ کو قرآن سے، قرآن کے فہم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ آ کے مرزا صاحب اور احمدیت کے خلاف ماتمداری شروع کر دیتے ہیں، آ کے ہائے مر گئے ہو، ہائے مر گئے ہو، ہائے لٹ گئے ہو، ہر پاس جھوٹے انسان، قرآن اور حدیث دی لوڑ ہی کوئی نہیں، اسی آپ مائنے لانگے قرآن دے جڑے سن اچھے لگن گے، جتھے ساڈے احمدیت دے خلاف جیڑا مائنا سن اچھا لگے گا، اسی اوہی مطلب لواں گے اور وہی تو مطلب لیں گے۔ جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اعلام اور وحی کر کے اللہ نے نہیں دسیا کہ خلیفہ کون ہوئے گا، کسی کا نام سن دس جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لیکن خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ اور ثبوت موجود ہے، خلافت میں لڑائیاں ہوئی ہیں، وہ کون سے ایمان والے لوگ تھے جنہوں نے خلافتوں کا خون کر دیا؟ یہ ان کو ایمان والا کہتے ہیں؟ جنہوں نے خلیفوں کو مار دیا، ان کا خون کر دیا، تو اللہ تعالیٰ جو قرآن میں بتا رہا ہے میں ایمان والے جو ہوں گے ان میں خلیفہ بناؤں گا۔ چنگے ایمان والے سن، 3 خلیفے نے سر چڑھ گئے، لیکن ایمان والے سن ایک خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آل نو اس نے کی کیتا ہے انہوں نے نال، لیکن خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ خلیفہ اللہ نے بنائے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد تھی ان کے ساتھ کیا کر دیا، لیکن ان کو بنایا اللہ نے تھا بقول عامر نذیر صاحب کے۔ تو یار خدا کا خوف لے عامر صاحب، کبھی عقیدوں سے باہر نکل کر قرآن کو پڑھو، اپنی اصلاح کے لیے متقی بن کر قرآن پڑھو۔ مطلب جو لیتے ہیں ہم آپ کے سامنے دلائل دیتے ہیں کہ یہ مطلب غلط ہے، لیکن آپ سچے ہو، کیونکہ عقیدے ہارتے نہیں ہیں، ایمان ہارتا ہے۔ زندگی میں یاد رکھو، ایمان ہارتا ہے سچائی کے سامنے۔ جو سچائی کے سامنے مقابلہ کرتا ہے، وکالت کرتا ہے رب کعبہ کی قسم، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ قرآن میں آپ جو آیت پڑھ کر بتاتے ہیں ایمان والوں میں اللہ خلیفہ بناتا ہے، جو اگر یہ خلیفہ جن کی مثال آپ دے رہے ہیں یہ خلیفہ اللہ نے بنائے تھے، انہی ایمان والوں نے ان کو قتل کر دیا۔ لیکن خلیفہ ایمان والوں میں اللہ نہیں بناتا، ان میں کیا نام اللہ ان میں خلیفہ بناتا ہے جو ایمان والے ہو۔ خلیفہ جو اللہ بناتا ہے وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے، اس کو اللہ منتخب کرتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو منتخب نہیں کرتی، اس کو اللہ تعالیٰ وہ خلیفہ اللہ نے بنائے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو مرضی ہے مانتے رہو، اچھا لیکن میری بات نہیں پوری ہے، معافی چاہتا ہوں۔ جو آپ کے خلیفوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ جو کیا ہے وہ آپ کے خلیفہ تھے،
ایمان والے لوگوں میں اللہ بنا وہ ایمان والے لوگ وہاں موجود، صحابہ موجود تھے، صحابہ کی آل اولادیں موجود تھیں، اور انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اللہ نے بنایا ہے بقول قرآن کی آیت کے عامر صاحب نے جو بیان کیا، تو وہ خلیفہ اللہ نے بنائے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ کیا کر دیا؟ 3 خلیفہ پہلے ایمان والوں کے اندر اللہ نے بنائے، جو عامر صاحب چیخ چیخ کے کہہ رہے یہ خلیفہ اللہ نے بنائے ہیں ایمان والوں نے، 3 خلیفوں کا ایمان والوں نے قتل کر دیا، کافر نے نہیں مارا، مسلمانوں نے مارے، لیکن وہ ایمان والے تھے بقول عامر نذیر صاحب۔ میرے پیارے بھائی، ایمان والوں سے مراد وہ ہے جن کو ہارنا آتا ہے اور ان میں اللہ نبی بھیجتا ہے، اور وہی ایمان لاتے ہیں جن کو ہارنا آتا ہے، وہ عقیدے نبی کے سامنے ہرا دیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور ہر بات اس کی مانتے ہیں، اپنے عقیدے نہیں بناتے، جو نبی کہتا ہے اس کا وہی ایمان ہوتا ہے۔ تو عامر صاحب ذرا اس آیت پر توجہ دیں، یہ خلیفوں کی ٹھیک ہے مثال جو حضرت ابوبکر کی آپ نے دی ہے، یہ خلیفہ سب انسانوں نے چنے ہیں، ہمارے جو خلیفہ ہیں یہ انسانوں نے چنے ہیں، یہ اس کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی بالکل نہیں بنا، بالکل نہیں، اللہ کی جماعت کے خلیفہ ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ چنتے ہیں ان خلیفوں کو۔ اللہ جو خلیفہ چنتا ہے قرآن میں وہ نبی ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس ریکارڈ ہے، جتنے نبی آئے ان کو اللہ نے چنا ہے، وہ اللہ کے خلیفہ تھے، کیونکہ اللہ انہیں دین دیتا ہے۔ اچھا جی آپ کریں۔ میرے کو 2-3-4 منٹ نے پھر میں گھر پہنچ جانا، تو نماز نو دیر ہوئی ہے، میں کرن لگیا تلہ صاحب کہ خدا دے نام دا تو ورقہ پڑھ لو، کوئی ورقے 2-3 کھول کے پڑھ لو، مت زندگی چ کوئی لفظ اپنے اکھاں نال پڑھیا۔ مائک میوٹ کروایا جی، یہ مائک شور پہ مت کوئی 2-4 اپنا اکھر مائک میوٹ کر لیں پلیز۔ جی جی مت کوئی 2-4 اکھر پڑھے اپنی اکھاں نال، وہ کل نو گواہی دے ہی سڑن کہ آہو سانو انہاں آپ پڑھ کے تے یہ تے زبان درازی کیتی سی، پڑھیا سن نے، یقین سن نے کیا لفظ لکھے نے قرآن چ لکھے ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے انہاں نال جڑے ایمان لے کے آئے نے اور انہاں نے نیک اعمال کیتے نے، لیستخلفنہم فی الارض، انہاں نو زمین وچ خلیفے بنائے گا، اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے۔ تے طلعت صاحب آندے نے کوئی گل کرن والی ہے، اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنائے نے، اللہ تعالیٰ نہیں خلیفہ بناندا، بندے خلیفہ بناندے نے، تواڈے ہاں بندے ہی بناندے نے، جو کوئی تسی کہہ رہے ہو نا، تواڈے ہاں بندے ہی خلیفے بناندے نے، کیونکہ خلیفے دی جڑی ڈیزگنیشن ہے یا جڑا عہدہ ہے چوری دا جو ہویا، تے بندے کٹھے کر کے کمیٹی بنا کے تے اودے کولوں لے لو کے ووٹ شوٹ پا کے تے خلیفہ بنا لیا۔ لیکن جنہ خلیفیاں نال اللہ تعالیٰ نے ایس آیت وچ وعدہ کیتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہ بندیاں نال اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیتا ہے تے انہاں نو پھر خلیفہ بنایا ہے۔ کہدا وعدہ ہے جو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا؟ اس آیت وچ وعدہ کہاں دا ہے؟ خلافت دا وعدہ ہے، اور کہاں دا وعدہ ہے اس آیت وچ؟ پھر اگلی گل ہے کہ کہندے نے کہ اللہ دے بنائے خلیفے سن تے 3 خلیفے شہید کر سڑے، یہ تے بندے سن، وہ جڑی اٹھنی سی نا صالح علیہ السلام دی، وہ دیاں کونچاں کٹ دتیاں سن لوکاں نے، وہ اللہ دی نشانی سی، اللہ تعالیٰ نے قرآن چ ذکر کیتا ہوتا کہ میں بار بار انہوں نے منع کیتا ہے، وہ دے باوجود بندیاں نے اللہ تعالیٰ دی نشانی دیاں کونچاں کٹ سڑیاں سن، یہ بندے سن۔ جدو بندے پوترے ہون نا تو کچھ بھی کر سکتے نے، یہ نہیں مطلب کہ جنوں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنا دے وہ شہید نہیں ہو سکتا، وہ لوکاں دے ہتھوں قتل نہیں ہو سکتا، کرے نہیں اللہ تعالیٰ نے آکھیا۔ تیسری اور آخری گل، یہ جڑا وعدہ ہے کنہاں لوکاں نال ہے؟ ہر بندہ جڑا خلیفہ بنے ہے یا جنہیں انہیں اپنے نال لفظ خلیفہ دا لائے ہے انہوں اللہ تعالیٰ خلیفہ بنایا نہیں۔ میں پرسوں چوتھ بھی دسیا سی علیم صاحب نو، یہ آیت صرف انہاں لوکاں واسطے مخصوص ہے والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، جنہاں دے خوف نو اللہ تعالیٰ نے امن نال بدلن دا وعدہ کیتا ہے، تانوں خلیفہ بھی بناں گا تے تواڈے اس خوف نو امن چ تبدیل کر دیں گا، یہ خوف میں ختم کر دیں گا جڑا تواڈے اوتے طاری ہے۔ جڑے خلیفے اس دور چ گزرے نے یہ وعدہ صرف انہاں نال ہے،
اس دور چ صرف ابو بکر گزرے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دور چ عمر گزرے نے، اس دور چ عثمان گزرے نے، اس دور چ علی گزرے نے، اے 4 بندے اس اگے دور چ گزرے نے۔ اگے 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 تھوڑا میں اگے بھی دسن جاؤ۔ لگا نا، ہاں ہاں۔ خلافت تے تہاڈی عثمانیہ تک قائم رہی ہے، لیکن میں انہاں نوں او خلیفہ نہیں منتا۔ کیوں؟ یہ اس دور چ نہیں گزرے۔ والا جہدے نال والا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا دا جہدے نال وعدہ نہیں نا ہے، وہ آیت دا مصداق نہیں ہے۔ جہدے نال اللہ تعالیٰ نے اے وعدہ نہیں کیتا کہ میں تیرے خوف نو امن چ تبدیل کر دیاں گا، وہ اس آیت دا مصداق نہیں ہے۔ پاویں او عثمانی خلافت ہے، پاویں او باسی خلافت ہے، پاویں او اموی خلافت ہے، تے پاویں کسے نے ایویں جعلی خلافت کڑی ہے، کوئی بندہ اس آیت دا مصداق نہیں سوائے انہاں دے جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ نے اے وعدہ کیتا تھی کہ تہانوں میں خلیفہ بھی بناواں گا تے تہاڈے اندر جڑا خوف ہے اس خوف نو میں امن چ بدل کے دکھا دیں گا۔ بس گل ختم ہو گئی۔ تو میں ہن گھر دے دروازے دے اگے پڑھایا، 1 منٹ کوئی گل ضروری کرنی تے کر لو، نہیں تے پھر بعد چ وقت ٹھیک ہے کر لو۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو نبی کے ساتھی تھے ان کے اندر خوف تھا، آج کل ہم لوگوں کے اندر تو خوف نہیں ہے۔ یہ ماشاء اللہ علمی بندے ہیں آپ، عامر صاحب بہت علمی، آپ عقیدے سنا دیتے ہیں ہر باری۔ آپ نے اپنی بات بتا دی اور اپنا فہم بتا دی کہ میں ان کو مانتا ہوں، تو ساری امت اسی کو مانے جس کو آپ نے مان لیا ہے۔ مجھے تو ایسا شک پڑ رہا ہے کہ آپ بھی خلیفہ ہی بن گئے ہو، کہ جو بات آپ نے بتائی ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں، میں ساری امت نے اسی کو ماننا ہے، کیونکہ عامر صاحب خلیفہ بن گئے ہیں، یہ اللہ سے توبہ نعوذ باللہ لام اور وہی لے کر آتے ہیں اور بتاتے ہیں لوگوں کو۔ وہی آپ کا عقیدہ ہے، آپ ایک کو بھی نہ مانو، ساروں کو مان لو۔ آپ اپنی بات کر رہے ہو، ہم قرآن کی اور اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ ان خلیفوں کو اللہ نے نہیں چنا، کسی بھی خلیفہ کو جو نبی نہیں ہے اللہ نے نہیں چنتا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس نظام ہوتا ہے، وہ اب میں 2-3 سوال کیتے نے، مجھے اگر انہوں نے جواب ہے تو اجازت دے دے دیو۔ دیں، آپ کی باری نہیں ہے، آپ کی بعد باری اللہ نہیں۔ الذین نہیں نہیں آمنوا نہیں، آپ وعملوا مجھے اجازت الصالحات دے دیں، کادا وعدہ ہے؟ بس ایدا جواب دے دو۔ مجھے اجازت دے دیں۔ یہ ان سے وعدہ ہے جو ایمان والے ہیں، اللہ انہیں نبی بنائے گا، اور نبی اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خلیفہ ہوتے ہیں، جو اچھا ایس یہ آیت وچ سنیں، نبی آپ بنان مجھے دا بات ذکر تو ہے؟ کرنے دیں ہن۔ ہنس لو، پہلے کھل کے ہنس لو، پھر میں اچھا گل کر ایدے لوں۔ وچ نبوت دا ذکر ہے؟ او میں جو کہہ رہا ہوں، خلیفہ نبی جو اللہ بناتا ہے، خلیفہ وہ نبی ہوتے ہیں جس میں نبوت کا ذکر ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے آ گئے اٹھ کے، مجھے بتائیں سب آپ آیت پریکٹیکل۔ استخلاف وچ مجھے نبوت دا اجازت ذکر دے ہے؟ دیں عامر صاحب، میں نیچے اتار دوں گا ابھی آپ۔ نہیں میں بھی جانا، منو میں نیچے کہ اتار آپ دے جائیں تو یا میں نہ نماز جائیں، پڑھنی۔ میں آپ کو آخری بار کہہ رہا ہوں، قانون سب کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے۔ آپ کو میں نے کہا جب آپ نے بات پوری کی ہے تو میں نے شروع کیا، تو مجھے اجازت دے دیں۔ وہ چلو بندے میں کی میوٹ عقل میں لان لگا، کمال میں ہے، میوٹ لانا، تسی کرو، میں بعد جا کے گل کروں بعد میں کر لیجئے گا۔ باقی ساتھی کر لوں گا۔ جو اللہ کی طرف اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے میں خلیفہ بناؤں گا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ خلیفہ بناتی ہے۔ یہ تو آن ریکارڈ ہے کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں، نبیوں کو کوئی دنیا کا انسان نہیں آگے چنتا، اے نبی ہو نبی، اللہ خود حکم دیتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے، وہ خود چنتا ہے۔ لیکن جو آپ خلیفہ کہہ رہے ہیں، ان کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، چنگے خلیفہ اللہ نے بنایا ہے، وہ 3 خلیفہ دا لوگوں نے خون کر دیا، خلیفہ انہوں نے مار، اور مسلمانوں نے مار دیتا۔ یہ انسان چنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت نہیں ہے کہ اللہ جو پیغمبر کے بعد خلیفہ ہوں انہیں اللہ چنے۔ جیسے ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح وہ خلیفہ بھی اللہ نے بنائے، جیسا ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے پیدا کیا، لیکن ایک طریقہ کار سے پیدا کیا، ایک نظام ہے، وہ بھی خلیفہ نظام سے بنتے ہیں، اور خلیفہ غلط بھی ہوتے ہیں۔ یہ ریکارڈ اسلام کا موجود ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ٹائم کے بعد خلیفوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد کے ساتھ کیا کر دیا۔ تو یہ بات ایسی ہے جو آپ کہہ رہے ہو، یہ غلط ہے کہ اگر اللہ چنتا ہے تو آپ جہاں تک مانتے ہیں وہاں تک اللہ کو کہتے ہیں یہ اللہ نے چنے ہیں۔ جنہوں نے الٹے کام کر دیے کہتے ہیں انہوں نے اللہ نے نہیں چنے سی، اور انہوں نے خلافت دی امیر معاویہ کو، جو آخری خلیفہ تھے، انہوں نے خلافت دی، بنایا خلیفہ امام حسن نے، اور انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا خود۔ آگے انہوں نے اپنے ابزادے کو خلیفہ بنا دیا۔ پھر انہوں نے جو کام کیا، اگر یہ نہ ان کو اللہ نے بنایا تھا، انہوں نے کام کیا کر دیا۔ ہم تو عقلی دلائل دے رہے ہیں، آپ اپنے
جو آپ کے ذاتی عقیدے ہیں وہ بیان کر کے نکل گئے. نہیں میں تو ان کو مانتا ہوں. وہ یہ آپ کا عقیدہ ہے, جو مرضی ہے مانو بھائی, ہم خود مان رہے ہیں یہ آپ کا عقیدہ ہے, آپ نے خود بتا دیا اور ہمیں بھی پتہ ہے یہ عقیدہ ہے. قرآن سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو چنتا ہے دنیا کی ایسی کی تیسی, اللہ صرف نبی چنتا ہے, ان کو خلیفہ بناتا. خلیفہ جو ہوتے ہیں نبی کے بعد, وہ اگر بنتے ہیں تو اس کو انسان خود چنتے ہیں, منتخب کرتے ہیں, ایک قانون بنا دیتے ہیں, بھیا ایسی 5 بندے 10 بندے 2 بندے 100 بندے بن کے یہ خلیفہ ہو گیا جی. وہ اللہ نے کہاں سے بنایا؟ میں تو آپ کو عقلی دلائل پریکٹیکل سامنے رکھ رہا ہوں, لیکن آپ باضد ہو نہیں اللہ بناتا ہے. مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد جو خلافت کا نظام چلا ہے وہ ہم احمدیوں نے چنا ہے. اسے آپ کہے کہ ڈائریکٹلی اللہ نے کوئی کہتا ہے تو میرا یہ ایمان نہیں ہے, کیونکہ قرآن اور اسلام کا یہ فہم ہی نہیں ہے. انسانوں نے ایک آئین دیکھو, ہمارا ایک طریقہ کار ہے, ابھی احمدیوں سے پوچھے انہوں نے خود بتایا ہمیں ایک کمیٹی ہے وہ بناتی ہے, اور کمیٹی نے بنا دی آپ کو, یہ اللہ نے آ کے بنا دیا ڈائریکٹ. جو قرآن بالکل بھی نہیں. اگر اللہ بناتا ہے تو پھر جن خلیفوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں نے غلط کام کیے انہیں بھی مانو کہ یعنی اللہ نے خلیفہ بنایا تھا. دیکھیں ایک فہم ہوتا ہے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیثوں کو سب سمجھنے کے لیے ملانا پڑتا ہے اور فہم دیکھنے پڑتے ہیں. یہ اپنے عقیدے لے کر میں سمجھتا ہوں آپ سمجھتے رہے, ہمیں آپ کے سمجھنے سے کیا ہے بھائی, ہم تو قرآن کو سمجھنا ہم نے. تو عامر صاحب آپ کو میں نے ہر طریقے سے سمجھا دیا. اگر نہ پتہ چلے, مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بعد جو آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا فرمان میں حدیث میں کہ میرے بعد خلافت ہوگی, اس کے بعد ایسے ایسے حکمران آئیں گے ظالم, اس کے بعد بادشاہت آئے گی, بادشاہت کے بعد پھر فرمایا خلافت علی منہاج نبوہ, یعنی ایک نبی آئے گا اور پھر اس کے خلیفہ ہوں گے. خلافت علی منہاج نبوہ اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کوئی نبی نہ آئے. لیکن چلیں آپ کی مرضی, آپ کے عقیدے ہیں جو مانتے ہیں پٹ رکھو. جی کوئی اور بھائی بات کرنا چاہتا ہے؟ ویسے طلعت صاحب آپ نے کہا تھا قرآن سے بتائیں, تو عمر صاحب بھائی نے تو آپ کو قرآن سے بھی بتا دیا, مگر آپ ماننے کوئی نہیں تھے. آپ کوئی بات السلام علیکم, کی حال چال نے راجہ جوید صاحب, ٹھیک ہو سر؟ حضور ٹھیک ٹھاک. نہیں مان رہے ملک صاحب کے بغیر سویرے سویرے بھائی تسی میوٹ کر سنگھ لیو بھائی, فسائے آ گیا حسن اس ہے, کی ضرورت ہے, کوئی بولے تسی سونا نہیں سی اج. میں دسو راجہ صاحب, سویرے تسی ایڈے سنگھ فسائے حسن لاؤڈ سپیکر والے بندے نال. علیم بھائی کیا حال ہے؟ طلعت صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ اللہ کی رحمت ہے جی. فی الحال تو اب آپ طلعت صاحب آگے ایک اللہ خیر ویسے کرے. آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے, چلے دوسری کسی لائف پر تو نہیں کر سکتے, لیکن علیم بھائی اور آپ اپنی لائف پہ یہ کام ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ جو لوگ مائک لگا کے بدماشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, ایک سیولائز گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, مہذب محفل جمی ہوتی ہے, اس میں گدے کی آواز نکال کے مائک لگا کے اونچی اونچی چیخ کے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا مدعا منوا لیں گے. ان لوگوں کو آپ لوگ اپنی محفل میں جس وقت یہ گدے کی طرح مائک لگا کے آئے, کوئی بھی ہو, ان کو روک دے. ان کو بھائی یہ مہذب لوگ ہیں, انسانوں کی طرح یہاں پر بات کر رہے ہیں, جس طرح سارے نارمل مائک سے بات کر رہے ہیں نا, آپ بھی کریں, آپ کو سامان سے اتر کے نہیں آئے. ایک بات. دوسری, بھولیو لوگوں, وہ مینوں یہ دسو, خلافت تسی لگے ہو, اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا, اللہ کے نبی کے بعد خلافت منہاج بن نبوہ, وہ اللہ نے خلافت کا وعدہ عرض کے اوپر حکومت کے ساتھ دیا تھا. عرض کے اوپر حکومت کوئی نہیں, 1 انچی آپ لوگوں کے پاس سوائے قبرستان کے جگہ کوئی نہیں. وہ بھی آپ لوگوں کا میں نے آپ کو بتایا, قبرستان بھی آپ کا لیز کے اوپر ہے, پراپرٹی نہیں ہے, اختیار کوئی نہیں. اور صرف مظلوم جماعت کے مریدوں کے اوپر حکم چما کے آپ کے جی ہماری گورنمنٹ قائم ہے. اللہ نے جس حکومت کا خلافت کا وعدہ کیا ہے, جو اس نے پورا بھی کیا, وہ زمین کے اوپر حکومت والی تھی. اگر زمین کے اوپر حکومت قائم نہیں ہے تو وہ خلافت غیر کی ہے, صرف نام کی ہے. جیسے مرزا صاحب نے کہا ہوا نا کہ چلے مجھے ٹھیک ہے جی, نبی اور رسول کے جزاک اللہ ناموں جزاک سے اللہ. پکارا گیا.
جی اچھا جی تسی جی میری آپ گل نے نہیں مکمل ہو دینی جناب تقریر نہیں کرنی، آپ نے سوال کیا ہے کیڑی ابھی تقریر چھوٹا یار سا دو ایک منٹ بھی نہیں ہویا ایک مینوں منٹ گل کر جناب، دے ایک تے منٹ تقریر ایک راجہ منٹ صاحب جناب، عام انصاف کریں چلے میں حوصلہ چپ ہوں کر سر دے میں چپ راجا ہوں صاحب، انا وڈے ریوڑیاں اپنے وال مڑ اپنے وال انے کولو نہ ریوڑیاں ونڈاؤ، سن لیں حوصلہ کر دے۔ آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ جو اللہ نے خلافت کا وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ حکومت ہونا ضروری ہے، وہ آیت دکھائیں جی۔ 2 منٹ دے دکھائیں دکھائیں دکھائیں۔ میں آپ لوگ اتنے کنفیوز راجہ ہیں۔ صاحب اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ لے کے آتے ہیں وہ کوئی میسج لکھ رہا تھا، کوئی پیغام ہے، آپ کو بات کرنا چاہ رہے تھے، تب تک آپ کر لیں جب تک فیصل بھائی لے کے آتے ہیں۔ راجہ صاحب، راجہ صاحب وہ شاہد صاحب ہیں، آج انہوں نے آپ کے لیے جی پیغام دیا ہے، جو رات کو آپ بات کر رہے تھے حسینی صاحب کی بروڈ پر کہ علامات پر، تو انہوں نے ایک پروگرام رکھا ہے اسی ضمن میں، اور آپ کو انہوں نے دعوت دی ہے آئیں، اور آپ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے ہم بات کریں گے، اور آپ کو انہوں نے آج یو کے ٹائم 8 بجے دعوت دی ہے، کس 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 علامات پر؟ مرزا صاحب کے علامات۔ اچھا جزاک اللہ، وہ تشریف لا سکتے ہیں ادھر ہمارے پاس نہیں، انہوں نے جب اپنی مرضی؟ بروڈ پر رکھے، اپنے بروڈ پر رکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی علیم صاحب کو بولیں کہ نہیں آپ اگر ہمارے آپ اچھا، بڑی میں نے عزت کے کمٹمنٹ تو میں نے کوئی نہیں کی ان کے ساتھ، جی میں نے کمٹمنٹ نہیں کی ہے ان کے ساتھ، نہیں میں نے نہیں، کوئی کمٹمنٹ نہیں کی ہے، میں میں نے نے نیچے بولا ہے میسج پڑھا تھا کہ دعوت ہے راجہ صاحب کچھ آپ کو، کرنا چاہ رہے ہیں۔ دعوت ہے ٹھیک آپ ہے کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دعوت ہے سر۔ ہاں جی اگر فری ہوئے تو پھر ضرور جائیں گے، اگر نہ تو پھر جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ جناب، جزاک جی اللہ۔ بہت شکریہ، جی جی جی، تو یہ میں اونی دیر میسج فیصل جو صاحب انہوں نے نے کہا تھا پیچھے میں گئے نے، نے جی جی، تے طارق جوید صاحب تھلے بیٹھے نے۔ ਨਾ السلام ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ علیکم ਕੀ طارق ਬਣਿਆ جوید ਉਹ صاحب۔ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ وہ تو کل ہے نا سر؟ ਆਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ نہیں نہیں، وہ تو کل ہے نا، کل اسے ٹائم تے اسی حسینی صاحب دی بروڈ دے وہ چلو سا، اور جٹ ਇਹ صاحب ਨਹੀਂ آپ آ رہے نے ਦੇਖੋ ڈبیٹ کران؟ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਡ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਬਰਾਡ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਨਾ, ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੇ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਐਂਡੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ, نہیں نہیں اسی پاور پلے اتھے، پاور پلے نہیں ਪਾਵਰ ਪਲੇ اسی ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। نہیں اتھے تے ٹرن تے گل ہو سی سر، ਤੇ ٹرن سمپل ایز دا۔ ਅਸਲ ادھر ਗੱਲ بھی ਇਹ ਹੈ ਨਾ مناسب نے، ایک پاسے جٹ ਸਾਡੀ صاحب ਤਰਫੋਂ نے ਡਿਬੇਟ ਕੌਣ ਕਰ امر ਰਿਹਾ عظیم ਰਾਜਾ صاحب، ਸਾਹਿਬ? جٹ ਟਰਮਸ صاحب ਨੂੰ خود آ رہے ਨੇ۔ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਮੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਫਾਲੋ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ। ਜ਼ਬਾਨ ਇਕਰਾਰ ਕੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਲਾਮ ਇਤਰਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਕਿਸੇ ਸਾਹਿਬ, ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੇ? ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ میں ایک منٹ میں مینوں دے دیو، تو میں محمد نذیر صاحب دی گل نوں جواب دے کے پھر تہاڈے نال گل کر لینا۔ ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਸ جی ایک منٹ، عمر بھائی علیم صاحب ڈبیٹ ارینج کرواਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੇ؟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ علیم ਨੇ ਤੇ صاحب ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ کنفرم نہیں ਕਰ نہیں، ਕਰਵਾਉਣੀ جٹ ਸਕਦੇ صاحب ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। خود کر رہے نے، نہیں نہیں، جٹ صاحب خود کر رہے نے، جٹ صاحب خود کرن گے۔ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? 30 سیکنڈ والے جٹ صاحب، ہاں جی 30 سیکنڈ جٹ ਸਾਹਿਬ صاحب۔ ਕਿਹੜੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਬੇਟ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਏ? ਨਹੀਂ ਜੀ علیم نہیں صاحب انہوں ਤੇ نے ਜੱਟ خود ਸਾਹਿਬ ਨੇ ڈبیٹر نے علیم ਸਾਹਿਬ 30 ਅਰੇਂਜ سیکنڈ۔ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਗੇ। علیم صاحب ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਦੋ ਨਾ 81 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ। ਹਾਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਕਿੱਧਰ ਨੇ? نہیں نہیں نہیں، ایک جڑے گل نہیں ہوئی جڑے، میں آ رہا جی، آ ਕੀ رہا۔ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ? ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ارے ਉੱਤੇ تو میں 1974 کر رہا ਦਾ ہوں، ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ آواز آ ਨਾ, رہی ہے میری؟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। 4-5 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਗਿਆ,
ਜੁਮੇਰਾਤ ਅੱਜ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕੱਲ ਦੀ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਣ ਕੇ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣ ਟਾਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਨੱਸ ਜਾਈਏ। ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਨੱਸ ਗਏ। ਫੇਵਰਟ 49 ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਨੱਸ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਇੱਕ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ ਲਾਏ ਸਨ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਨੱਸ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ राज साहब आवाज आ रही है? जी सर। राज साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर। अच्छा, वो मैं अर्ज कर रहा था, जट साहब बजाते खुद ने ते नाल एक दोस्त आनगे 3 सेकंड जट साहब ने गुफ्तगू बड़ी अच्छी कर देन ते ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜੱਟ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਆਪ ਆਣਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-to-1 ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰ, ਉਧਰੋਂ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਖੁਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮਕਾਓ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2-3 ਫਿਕਰੇ ਬੋਲੇ ਸਨ ਕਿ ਮਕਾਓ ਯਾਰ, ਮਕਾਓ, ਕੱਲ ਦੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੱਲ ਹੀ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਕੱਢੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੀ ਕੱਟਾ ਨਿਕਲਣਾ ਅੱਜ ਨਿਕਲ ਜੇ। ਆਹੋ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜ਼ਾਮਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਮ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ 100 ਹੈ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੌੜਨਗੇ, ਦੌੜਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੌੜਨਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਂ ਆਖੀ ਕਿਹਾ। हेलो जी हाँ भाई, जी, फैसल साहब ਨੂੰ ਕਹੋ, ਆमिर साहब ਨੂੰ पैगाम ਦਿਓ, वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं पूछूंगा, वापस आ जाओ, मैं कुछ नहीं पूछूंगा, सवाल नहीं करूंगा, आ जाओ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ 55, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਇਤ 55 ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ 10-15 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ। मैं हैरान हाँ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਹਿਮ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਾਓ। हेलो जी, सानू म्यूट ही रखना। अच्छा, वो नहीं उनको के वो बात ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਰਿਕ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ, तारिक ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਜੀ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। मैं एक छोटी सी मैं बात कर लूं। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਲਮੇ ਅਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬੇ ਮਰਾਜ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਪੇਸ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, फिर अगेन। हाँ जी, फरमाओ। ਲੋ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਾਵਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਲਾਇਲ ਲਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੁੱਦਾ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਖਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ 1974 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੀ?
1974 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਸਹੀ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਇਹ ਕਿ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਜ਼ਰਨਾਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾਵਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਮਾਤ ਨੇ 1984 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ 3 ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਪੀਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ, ਇਹ ਫੇਵਰਟ 49 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, تو پھر خدا تعالیٰ دی قسم کھا کے کہنا میں اللہ واحد شاہد نو حاضر ناظر جان کے میں کہنا کہ جماعت احمدیہ سچی ہے۔ جے تسی یہ سارے حقائق ویکھ کے بھی کہو نا کہ وہ فیصلہ حقائق تے مبنی ہے تو پھر جماعت احمدیہ ٹھیک ہے۔ معذر نامہ نو بھی ایک سائڈ تے چھڑ دیو، تہاڈے اپنے لوگ کہہ رہے نے کہ اے فیصلے دباؤ دے تحت ہوئے ہوئے نے، انہاں 'چ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ਸਟੇਰਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਗੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫੇਵਰਟ 49 ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਪੂਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਭਈ ਇਹ ਇਲਮੀ ਬਦਿਆਨਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਨਾ ਕਿ YouTube ਤੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ YouTube ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਐਵੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀਆ ਆਲਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦਲਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਆਲਮ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਵਰਟ 49 ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਓ ਕਾਰਵਾਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਦਾਮ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਬਿੱਲੀ ਥੈਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਟੇਰਿਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਵੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜੱਟ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ चलो नहीं लेके आंदे जी लेकिन इतनी तो बात माने कि आपके असेंबली में जो लोग मौजूद थे वो भी, और डॉक्टर अल्लामा तहरीर काजी साहब यूं बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की कसम खा कर कहता हूँ। आगे वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ।
کہ ہمارے علماء کے پاس ان کے سوالوں کے کسی کے کوئی جواب نہیں تھا. یہ سب جھوٹے. آپ عامر نذیر صاحب مانیں گے اور آپ مانیں گے اس تو بات کو سنیں بھی مجھے آپ اجازت دے غلط دیں. طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ذرا غلط ہی طریقہ ہے جی. میں جو آڈیو لگاتا ہوں اس سناتا ہوں. بات کو بھی ملک صاحب آپ نہیں غلط آپ طریقے مانیں سے گے اور عامر نذیر صاحب مانیں گے تو پھر یہ نہیں میں تو سب مانوں لوگ گا کہہ کہ رہے ہیں، اسمبلی مرزا والے ناصر کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ تھا. آپ کے احمدی نہیں ہے، احمدیت کے مخالف کہہ رہے ہیں یہ سیاسی فیصلہ تھا. احمدیت کے بہت بڑے مخالف ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، آن لائن کہہ رہے ہیں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حقیقت ہے کہ احمدیوں کی بات تو سوالوں کے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھے. اور ماں باپ کو کیا دکھائیں؟ اب آپ کو کیا دکھائیں یہ بتائیں. نہیں میں آپ کو ایک سوال کا جواب بس آپ سوال کیتی ہیں، آپ نہ مانیں، آپ کو منوانا ہمارے لیے سوال ضروری بھی نہیں تو لے لینا بیچ میں. ہے. بتائیں گے جب کوئی بندہ روحانی خزائن پڑھتا ہے تو آپ پتہ کیا کہتے ہیں؟ 2 صفحے پیچھے سے پڑھو، 2 صفحے آگے سے پیچھے پڑھو. اور جب کسی کے کلپ کی بات آتی ہے آپ نے ایک ٹکڑا لے لینا، اس سے وہ پورا کلپ نہیں سننا. یا ستم ظریفی کی حد ہے. اور راجہ بھائی ستم ظریفی کی یہ حد ہے کہ آپ کی جب راجہ بات بھائی آتی ایک ہے منٹ ملک صاحب، نہیں ملک صاحب ایک جب منٹ، آپ کی بات آتی ہے میں آپ نے ادھر ہی آ رہا آپ نے سر، 6 ادھر ہی آ پڑھے رہا. پڑھانے ہوتے ہیں اپنی بات سمجھانے کو، تو آپ ہمارا پورا کلپ بھی سننے کو نہیں تیار. آپ نے صرف سر ایک عرض تے حرف ہی سن لو، پکڑنا ہے. او بریسٹر بھائی عرض تے سن لو. اسٹیریل صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ. تساں دے بندیاں دا کیس جڑا او اتنا کمزور گراؤنڈ تے وے جڑا تسی کیس پیش کر رہے ہو، تو انہوں اسے واسطے اسی کہندے ہاں، دعوت دیندے ہاں ملک صاحب تسی 6 دن بندیاں پیچھے دوڑتے رہے ہو، تواڈے بندے سامنے کیوں نہیں آندے؟ او تواڈے ڈاکٹر زکریا صاحب کہہ گئے نے نہیں جی پچھلی اسی اس گل ہی نہیں کرنا چاہتے. کل علیم صاحب مینوں کہہ رہے سے نہیں اسی کر سکتے ہیں کیونکہ ساڈی تے گل ہو گئی ہے، اسی تے کر سکتے ہیں. او تواڈی جماعت ہے جڑی او دوڑدی پھردی ہے پی. ایک بندہ جڑا ہور سا چڑھیا گل کردا، دوسرا بندہ ہور سا چڑھیا گل کردا. تواڈے کول تے کوئی مؤثر اس دا جواب ہی کوئی نہیں. ہاں کاروائی نہیں سی سامنے آئی، تواڈے کول بڑے وڈے دلائل سن، لائیں سامنے. اس کے علاوہ تو آپ بات ہی کوئی نہیں کرتے تھے. سر میری گل دا تسی جواب پھر نہیں دیتا. آپ اتنا نہیں میری گل دا تسی جواب ہی نہیں دیتا. ساری دنیا کو چھوڑ دیں. اسٹیریل صاحب میری بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ سب کو چھوڑ دیں، آپ اپنے مرزا ناصر صاحب کے بھی صرف جواب پڑھ لیں، وہ آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کی اصل جڑا مذہب ہے وہ کھڑا کہاں پر ہے. ایک محمدی بیگم کے قصے کو وہ جواب نہیں دے سکے تھے. ایک عبداللہ آتھم کی بات کا وہ جواب نہیں دے سکے تھے. آپ کی تحریرات جو عامر نذیر صاحب اکثر پڑھتے ہیں، ایک وہ جو نظم کسی نے لکھی تھی اتر آئیں قادیان میں، اس کا جواب مرزا ناصر صاحب نہیں دے سکے تھے. وہ عذور کاروائی اس لیے خفیہ رکھی گئی تھی کہ آپ کے جو عقیدے ہیں ان پر وہ ان میں اتنی شاطمیت ہے، اتنی گستاخی ہے، اتنی مطلب ہے کہ اسلام کے خلاف ہے کہ قتل و غارت شروع ہو جاتی ادھر. اصل حقیقت یہ ہے. اور سر 74 تک نہیں ہوئی تسی گل کہ تسی بچانے کے لیے آپ کہاں پھر رہے؟ اور نہیں ساڑی جانا نہ بچن دیندے. لیا ہے جی، سنا ہے دوسرے بندے کا یوں کلپ ہم نے کاٹ کر لگا لیا ہے تو اس کو مان جائیں؟ کیسے مان جائیں؟ ہم کیا بیوقوف ہیں؟ اچھا ہن گل ختم ہوندی ہے یا ختم تسی ہو صرف گئی. کرتے جانا؟ میرا ایک سوال لے لے ہوا تے پھر تسا بے شک او بھائی جان میرا تسلسل کرنا تو تہاڈی مہربانی. بات کرنے دیں ان کو. گزارش ہے کہ انہوں نے تانوں کلپ بکھائے وہ چھوٹے 1.5 منٹ دے یا 2 منٹ دے ہون گے، اسی طرح جی سر جواب تے دے دیو. اسی طرح ہی ہے نا؟ جی سر میں سن رہا تھوڑی گل بڑی غور نال. ہاں جی 1.5-2 منٹ دے انہوں نے تانوں کلپ دیتے تے وہ کہندا ہے او ہن پنڈی دے پشور لگا جانا وے عیسیٰ خیل دور تے نہیں. وہ تانوں انہوں نے ریفرنس دیتے نے، تسی یوٹیوب تے تہاڈے کول ہی او دے جو کڈ کے پورا کلپ پڑھ لو، اونوں ویکھ لو، دیکھ لو اونوں، او پوری جڑی ریکارڈنگ ہے.
ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਸ਼ੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, YouTube ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਟਰ ਬਿਊਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਛਪ ਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੇਵਬੰਦ ਮਕਤਬਾ ਫਿਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਰੇਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਜ਼ੀਰੁਨ ਨਾਸ ਵਿਖਾ ਕੇ ਝੰਡੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਿਆਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਫਤਵਾ ਕਾਦੀਆਨੀਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਗੈਰ ਮੁਅੱਸਰ ਹੈ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਕਾਸਮ ਨਾਨਤਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਅਬਦੁਸਤਾਰ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਨਾ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਊਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂ ਤੇ 36 ਬਰਾਡਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦਸਤੋ ਗਿਰਬਾਨ ਹੈ। ਮਕਤਬਾ ਬਰੇਲਵੀ 'ਚ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਤਾਵਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਫਤਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਆਈਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਆਈਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੰਤਕੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੱਟਿਆ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਰੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਰ ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਫਜ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ, ਆਕਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਂਜੀ ਸੜਕ ਛਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਫਰਮਾਓ ਅੱਗੇ। जी राजा साहब, ताहिर रंजू साहब आ गए ने जी। ताहिर रंजू साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। लो जी, फिर इसी इस्लाम में साहब भी तशरीफ ले आए हैं। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਕਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਕੋ ਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੋਵਲ ਅਬਤਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੀ ਬੇਔਲਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਲਿਕ ਕੀ ਦਲਾਇਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਾ ਹੋਵਲ ਅਬਤਰ। ਜੋ ਦਲਾਇਲ ਇਹ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਸਿੱਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਦਲਾਇਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਸਟੇਰੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਹੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਲੀਮ, ਅਕਲ, ਸ਼ਊਰ, ਫਹਿਮ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਟੇਰੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਚੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੇਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਇੱਥੇ 2 4 5 10 ਫਿਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਹੜੀ ਚ ਰਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ। ਕਿਸ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਾਤ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੁਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਹੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਲੈਵਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿ ਸੁੰਨੀ, ਬਰੇਲਵੀ, ਦਿਓਬੰਦ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ, ਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਤਹਿਦ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਸੇ ਬਾਤ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਵੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਟੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਨਬੀ, ਨਵਾਂ ਨਬੀ ਪੈਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਦ ਹੈ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਇਜਤਮਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਦੁਰਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। अच्छा जी, अगर इजाजत दे दें मेरे राजा साहब तारिक साहब एक मिनट ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। नहीं आप बात करें, फिर एक मिनट आप बात पहले कर ले, फिर ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਆਪਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਠਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਾਰ ਅਮਜਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਆਊਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੱਲ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਹਿ ਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਐਡਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ। ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਰਿਆਸਤ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੀਆ ਬਖਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਹੀਆ ਬਖਤਿਆਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਰਾਨੇ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨੀ ਆਇਤ, ਕੁਰਾਨੀ ਕਰੀਮ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਨਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ?
ਆਪਣਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗਾਲਬਨ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਚੰਗੇਜ਼ ਭਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਲਾਏ ਇੱਕ ਆ। ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਲਾ ਅੱਛਾ, ਦੇਈਏ 2-2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਚਾਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਕਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ